बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का उन्वान है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रहमत वाली रात है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होता है। आज इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन, नौजवान मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मीर इश्तियाक अहमद कादरी साहब। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामाबाद के एक मारूफ़ नातख़्वां जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब। आप आज के इस प्रोग्राम में सरकार की बारगाह में नात शरीफ पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। कारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि ये जो रात है, बरकत वाली रात, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए बड़ी नेमतें रखी हैं और बिलख़ुसूस जो लोग इस रात को शब बेदारी करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए बड़े इनामात रखे हैं। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद में एक सूरत नाज़िल फरमाई जो इसी रात से मुतल्लिक़ है। तो अल्लाह करीम ने किस तरह कुरान मजीद में इस रात की फ़जीलत को और इसकी अहमियत को बयान फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपका शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की फ़जीलत को बयान फरमाते हुए पूरी सूरत का नाम और सूरत को वो उन्वान दे दिया जो इस रात की कदर व मंजिलत और इज़्ज़ो शर्फ़ को बयान जिस अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इस रात को कदर वाली रात फरमाया और फिर फरमाया कि ये इतनी कदर व मंजिलत वाली है कि ये 1000 महीनों पर भारी है एक रात। सुभान अल्लाह। और इसी लफ्ज़ कदर को 3 मरतबा इस सूरत मुख्तसर सी सूरा में अल्लाह पाक लेके आए हैं और इस सूरत का नाम भी सूरह कदर हुआ। इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दूसरी इस रात की अहमियत भी इसी पहली आया करीमा में बयान हो गई कि हमने कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम नेमत को इस रात में नाजिल किया, एक कदर वाली रात में, इज़्ज़त वाली रात में नाजिल फरमाया। अब यहाँ से इस बात का पता चलता है कि कुरान मजीद के साथ इस रात का और उसके नुज़ूल के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। अब ये कुरान मजीद के नाजिल होने की वजह से इस रात की इज़्ज़त है या इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को अता फरमा रखी थी और उस इज़्ज़त वाली रात को कुरान मजीद के नुज़ूल के लिए मुंतखब फरमाया। हर दो पहलुओं पे अगर निगाह दौड़ाई जाए तो एक तो ये है कि किसी भी रात का नुज़ूल कुरान के लिए मुंतखब होना उस रात का अपनी ज़ात के अंदर इज़्ज़त वाला होना, कदर वाला होना और एहतराम वाला होना ज़ाहिर करता है कि वो रात बाकियों से मुख्तलिफ है। दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात कुरान के नुज़ूल के लिए मुंतखब कर ली तो नुज़ूल कुरान की बरकत से वो रात जो है ना वो इज़्ज़त वाली हो गई। सुभान अल्लाह। इसमें हर चंद के मौजू से बहुत ज़्यादा मुतल्लिक बात नहीं है, लेकिन बहुत इख्तिसार के साथ में गुज़रते गुज़रते एक तरफ इशारा करूँ कि कुरान मजीद इस रात में नाजिल हुआ, यानी वक्त रात का था। इस रात के कुछ लम्हात या कुछ ऐसे औकात थे जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को आसमान दुनिया की तरफ भेजा। सिर्फ उस रात में नुज़ूल कुरान का वाक़या पेश आने की वजह से या उस रात में से कुरान के गुजरने की वजह से रात की इतनी इज़्ज़त और शर्फ और इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक ने उसकी इज़्ज़त अफजाई भी फरमाई और उसकी कदर व मंजिलत को बयान किया। तो यकीनन उस रात की भी तो कोई इज़्ज़त होगी जिसमें साहिब कुरान गुजर के इस कायनात में तशरीफ लाए। तो ये एक मतलब रेलेवेंस है कि निस्बत की वजह से किसी की इज़्ज़त बढ़ जाना। तो फरमाया हमने इस रात के इंतखाब के लिए एक ऐसी इस कुरान के नज़ूल के लिए एक ऐसी रात का इंतखाब किया जो इज़्ज़त वाली है और तुम नहीं जानते, तुम क्या जानो कि वो इज़्ज़त वाली रात क्या है। फिर आगे
آخر تک اس کی تعریف بیان کی کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ اترتے ہیں۔ اب ملائکہ کے اترنے کا ایسا کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، ویسے تو ہر روز ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ اترتے ہیں، ذاکرین کی مجالس کو کور کرتے ہیں، درود شریف کو اکٹھا کرتے ہیں، حضور نبی رحمت کے مزار پاک پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، دیگر تکوینی امور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ وہ عمومی نزول ملائکہ یہاں سے اس آیت میں مرادی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب، فرمایا اپنے سربراہ کی قیادت میں اور روح الامین کی قیادت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک یہ نزول ملائکہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور اس کی برکات بھی جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو اس ساری جو آیہ کریم سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے، اس کو بندہ سارے مضامین کو سامنے رکھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی حمد و ثنا انبیاء کرام سمیت کل مخلوقات کرتی ہیں، ہیں جی، تمام کی تمام مخلوقات طوعا و کرہا، وہ خوشی سے کریں یا مجبوری سے کریں، وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سب اس کی حمد و ثنا اور ساری الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و تعریف اسی کو سزاوار ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ ساری کائنات کی حمد و ثنا جس کی خاطر ہے، وہ اس رات کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے اور اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ انہی الفاظ کو جب پڑھا ہوگا تو اس رات کی قدر و منزلت کو قرآن کی صورت میں بھی بیان فرمایا، اپنی حدیث کی صورت میں بھی، اپنے کلام کی صورت میں بھی بیان فرمایا۔ تو اس رات کے عز و شرف کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس رات جو اللہ کریم نے رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں عطا فرما دی ہے، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ خلاق عالم اپنی مخلوق پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پھر ہمارا عمل دوسری طرف ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو اس رات کی اپنی اہمیت، فضیلت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں میں بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بیان ہوئی، حضور کے فرامین میں بیان ہوئی۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ پورے رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ اور اس کی ہر رات اور لیلۃ القدر، اس میں ہم کو خاص فرق نہیں کرتے، ماں سوائے چند ایک ان خوش نصیبوں کے کہ جو اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر دے، وگرنہ تو کوئی پروگرام ہو گیا، کوئی جلسہ ہو گیا، کوئی مجلس ہو گئی اور اس کے بعد گھر کو چلتے بنے۔ ہمیں یہ رات عام لگتی ہے، جبکہ خالق کائنات نے اسے خاص کر کے اور اسے باقی راتوں سے ممتاز کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور کچھ نہیں تو اگر اللہ پر یقین اور اعتماد ہے ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا بھی چاہیے یہ ایمان، تو جس طریقے سے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ محبت میں آ کر، جو اللہ کے غضب اور اس کی قوت سے ڈرتے ہوں وہ ڈر میں، خوف میں آ کر، خشیت یا امید کسی بھی صورت میں آ کر ہمیں اس رات کو باقی راتوں سے جدا سوچنا چاہیے، جدا رکھنا چاہیے، جدا منانا چاہیے اور جدا نبھانا چاہیے۔ جی بے شک، دیکھیں کہ یہ تو ہمارا جو اہل ایمان ہیں ان کی خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ اس رات جو بندہ بھی رب کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ کریم اس کی ہر مراد اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جو بندہ اس رات میں جنت کی طلب کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ گویا اس رات اگر کوئی شخص شب بیداری کرتا ہے، صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو یہ رات انسان کو بدل دیتی ہے۔ ایک بدبخت وہ اس رات کی برکت سے وہ سعید ہو سکتا ہے، خوش بخت ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو معروف حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس میں سرکار نے بیان کیا کہ قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال، کہ جو اس رات میں رب کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس ایک رات کے قیام کی برکت سے اللہ کریم بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رات کی برکات سے جو شخص نفع اٹھاتا ہے وہ کس طرح اٹھاتا ہے، اور جو محروم رہتا ہے یہ اس کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، قرآن مجید میں تو عمومی اس کے فضائل بیان ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو رمضان المبارک کے، پھر قیام اللیل کے، اور پھر لیلۃ القدر کی، جیسے بخاری مسلم کی آپ نے حدیث شریف کا حوالہ دیا، اس میں
وہ جو دیگر حدیثوں میں رمضان المبارک کی ایک عمومی فضیلت بیان ہوئی، روزے کی، پھر اسی طرح سے قیام اللیل کی، تراویح کی، اور اس کے ساتھ جوڑ دیا للیلۃ القدر کی فضیلت کو، اور ان کا اجر ایک ہی قرار دے دیا۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے تو ایمان و احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، اور یہی ليلۃ القدر کے قیام کے لیے الگ الفاظ آئے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رمضان کی صورت میں خود امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ رمضان کی ہر رات میں لاکھوں لوگ بخشے جاتے ہیں، ان گنت لوگ بخشے جاتے ہیں، بخشش کے بہانے ہیں ایک ایک قدم پر۔ پھر اس رمضان کا جب جوں وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، آخری عشرے کی برکات پورے رمضان سے جدا ہے، ٹھیک ہے، دن کی برکات اپنی ہیں، افطار کی برکات اپنی ہیں، سحری کی برکات اپنی ہیں، اور رات کی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پہر ہر رات تشریف لاتا ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز تشریف لاتا ہے، اور پوری رات کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں اس کا یہ معاملہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اور اپنے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، رزق کی وسعت مانگنے والا، سعادت مانگنے والا، اپنے مسائل کا حل چاہنے والا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، تو کوئی بھی چاہے بخشش چاہے، مغفرت چاہے، رزق کی فراوانی چاہے، بطور خاص اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء بھی ہیں، امام المعصومین بھی ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بھی ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ازواج مطہرات صحابہ کرام کی مختلف روایات ہیں کہ سرکار رمضان میں کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے بستر یا اپنے آرام گاہ کی طرف نہیں لوٹتے تھے، حتیٰ کہ آپ عبادات میں اب سرکار کی عبادتیں کم کب ہوتی تھی؟ ہمیں تو یہ نہیں ملا۔ عام دنوں کی حالت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اتنے زیادہ عبادت آپ کر رہے ہیں، اتنی زیادہ آپ خشیت اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ رہتے ہیں کہ آپ آرام نہیں فرماتے، تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی قم اللیل الا قلیلا۔ تو رمضان میں عبادت بڑھ جاتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ پھر آرام مطلقاً جو تھوڑا بہت بھی کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ہمیں اس ساری پریکٹس کی ضرورت ہے، سرکار کو بحیثیت ایک شخص، ایک فرد کے، ایک بندے کے ان چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ سارے وعدے بخششوں کے، مغفرتوں کے آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کے لیے فرما دیے تھے۔ آپ صرف یہ نہیں کہ بخشائے تھے، آپ بخشوانے والے بن کر تشریف لائے۔ اس کے باوجود سرکار کی عبادتوں کی یہ کثرت اور آپ کے معمولات میں اتنی زیادہ غیر معمولی کثرت کا آنا، اس بات کی طرف بہترین دعوت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے کہ اے میری امت، اگر میں امام الانبیاء ہو کر اور تمہارا شفیع ہو کر بھی ان راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے حضور گڑ گڑانے کو اپنا وتیرہ اور اپنا طریقہ بنا رہا ہوں، تو تمہیں تو کہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب جو بخشش کا سوال آپ نے کیا، اللہ کی بخشش تو عام ہے کہ جس نے قیام کیا، اب قیام سے یہ بھی ہے کہ کسی نے 2 رکعت بھی پڑھ لی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ وعدہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں شاہ صاحب کہ کوئی 100 نفل 200 نفل مختلف تعداد، ہمارے علماء بھی، بزرگ بھی، کتابیں بھی ہمیں بتاتی ہیں، تو ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھے ہوئے 2 نفل بھی کافی ہیں، لیکن یہ کہ شعور کے ساتھ اپنی خدا کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے اور اپنے آپ کو، یعنی اپنے گرد و پیش سے بندہ اس آگاہ ہو کر اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، یہی ہے احتساب کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، مجھے کس انداز سے گویا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ لوٹ آتا ہے تو حضور نبی رحمت نے تو ویسے عام دنوں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ ندامت بھی جو ہے وہ توبہ ہے۔ اگر بندہ آج صرف ندامت اختیار کر لے، خود کو یہ ریکگنائز کر لے کہ میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، اتنی سی بات بھی اللہ کی رحمت کے لیے کافی ہے۔ اور اس رات تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تلاش کر کر کے بندوں کو بخشا جاتا ہے، فرشتے بھی ترلے کر رہے ہیں گویا پھیلے ہوئے زمین پہ کہ کوئی کہیں خیر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے تو ہم اس کا ہاتھ تھام لیں اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اور جو اس رات سے محروم رہا، قرآن نبی علیہ السلام کے مختلف فرامین ہیں، جو اس خیر سے محروم رہا آخری عشرے کے یا رمضان کے، تو وہ کل خیر سے محروم رہا۔ اب بھی جو نہیں بخشا گیا تو پھر وہ کب؟ ایسے الفاظ ہیں نا حدیث کے اندر کہ جو رمضان میں، اس کی راتوں میں، اس کی رحمتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور رمضان کی رحمتوں کی معراج شاہ جی لیلۃ القدر ہے۔
ویسے پورا رمضان بڑا برکت والا ہے، لیکن اس کی معراج، اللہ کی رحمت اپنی عروج پہ ہوتی ہے جس رات، وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی عظمت کے، فضیلت کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر گفتگو فرمائی، اور یہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف شامل کرنے کا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف نعت خواں جناب محترم قاری محمد اشتیاق سدوزئی صاحب۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کے اشعار کا نذرانہ پیش کریں۔ شاہ صاحب شکریہ آپ کا۔ ہاں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے سونیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا، اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، دل کی دنیا، یہ دل کی دنیا ہے، دل کی دنیا، اور ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، کہ جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مذہب تھا طواف رخ زیبا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی،
تو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. ماشاءاللہ آپ نے چراغ گوڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت نعتیہ کلام سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کی سازری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا عنوان ہے لیلۃ القدر، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر حضرت علامہ میر اشتیاق احمد قادری صاحب. علامہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے قرآن مجید اور احادیث رسول کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت بھی سرکار نے بیان فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو لیلۃ القدر کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر رمضان شریف کی جو ساتوں سے نفع اٹھاتے ہیں وہ یقیناً انعامات کے مستحق بنتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان قیمتی لمحات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. رحمت بڑی جو گھڑیاں ہیں ان کو لوگ غفلت کے عالم میں بسر کر دیتے ہیں. ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وعید بھی بڑی سخت ہے. جس طرح وہ رمضان شریف کے ماہ مبارکہ کے حوالے سے سرکار کی معروف حدیث ہے کہ سرکار ممبر کے زینے پر جب قدم رکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں آمین آمین آمین. جب سوال کیا جاتا ہے تو سرکار نے جبریل کی آمد کے بارے میں بتایا تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ جبریل نے یہ 3 دعائیں کی تھی اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہی، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے زندگی میں رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا. اور یہ اتنی سخت وعید ہے. اس حوالے سے ایک اور بات کہ پرانے زمانے میں جب یہ جو ہماری طب ہے یہ اس قدر اس نے ترقی نہیں کی تھی تو جو حکیم اور طبیب تھے ان کے ہاں ایک طریق تھا کہ اگر کسی مریض کو سکتے کی بیماری ہو جاتی اور یہ جاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ ابھی زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے تو اس وقت حکیم جو آخری رستہ اختیار کیا کرتے اس کی موت و حیات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں کہ یہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ ایک شفاف آئینہ اس مریض کے ناک کے بالکل سامنے رکھتے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اس آئینے کو دیکھتے. اگر آئینہ اسی طرح شفاف رہتا تو وہ کہتے کہ یہ فوت ہو چکا ہے، اور اگر تھوڑا سا آئینہ دھندلا ہو جاتا تو وہ کہتے کہ ابھی اس کی سانس چل رہی ہے، ابھی اس میں حیات کی رمق موجود ہے. تو بغیر تشبیہ و تمثیل کے کہتا ہوں کہ یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ بھی بندہ مومن کے لیے اور بالخصوص یہ جو رات ہے یہ اہل ایمان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک آئینہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میں ایمان کی ہلکی سی بھی رمق ہو تو اس مبارک مہینے کی ساتوں کا کچھ نہ کچھ اثر اس پہ ضرور نظر آتا ہے. اور جو اس رحمت والی جو ماہ مبارک ہے یہ گھڑیاں ہیں ان ساتوں کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو یقیناً اس شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہیں میں ایمان کی نعمت سے محروم تو نہیں ہو سکا. یعنی کیفیت کے اعتبار سے اگر اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی تو وہ شخص یقیناً وہ ایک محروم شخص ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب، ویسے تو مجھے بھی ایک مدت گزر گئی سوالوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اور اس طرح کے فورمز پہ اور چینلز پہ بات کرتے ہوئے، لیکن آپ جیسے ہمیں جو ہے نا وہ اینکر کم ملتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک خود زبردست متبحر قسم کے عالم فاضل بھی ہیں.
تو آپ کی عالمانہ اس تشبیہ اور اس مثال کے بعد تو میرے جیسے مبتدی کے لیے کچھ رہنا بچتا نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ جو حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کسی بھی قسم کے سوال میں وہ بہترین اس کا جواب ہوگا کہ جب رمضان کے عام دنوں سے محروم رہنے کے والے کے حوالے سے جبریل امین نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو یا وہ ہلاک ہو جائے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، آمین کہہ کر اس پر مہر تصدیق ثبت فرما دی، اس کے بعد تو اب کو گنجائش بچی نہیں۔ جب رمضان جو کہ ویسے پورے سال کے مقابلے میں تو اہم ہے، لیکن لیلۃ القدر کو اس میں سے نکال لیں تو اس جیسا باقی رمضان نہیں ہے، تو وہ باقی سارے رمضان کی، جیسے پچھلے گفتگو میں سیگمنٹ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معراج ہے اللہ کی رحمتوں اور رمضان کے اعتبار سے، تو جب باقی رمضان سے محروم رہنے والا ہلاک و برباد ہو گیا تو لیلۃ القدر کی رحمت عامہ سے محروم ہونے والے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بے خوبصورت مثال ہے، اس سے زیادہ میں بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک آئینہ ہے اور یہ کسوٹی ہے پرکھنے کی کہ کیا بندے کے اندر ایمان کی، خوف خدا کی، رجوع اللہ کی کوئی رمق اگر باقی ہے تو وہ کم از کم اس رات میں تو اپنے گھر میں یا اپنے بستر پہ یا اپنے معمولات میں مشغول نہیں رہ سکتا، وہ سب طرف سے کٹ کر، جس طرح وتبتل الیہ تبتیلا کا فرمان ذیشان ہے، تو اس کے مطابق وہ ہر شے سے کٹ کر یقیناً، کیونکہ اگر ایک بندے کے پاس چانس ہوتا ہے نا جی 2 دن کا 4 دن کا، تو جب لاسٹ ڈیٹ آتی ہے تو اس پہ دوڑیں لگ جاتی ہیں، سارے کام مؤخر کر کے، کوئی داخلہ جمع کرانا ہے، کوئی بل جمع کرانا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ رمضان میں جو کچھ پانا تھا اب وہ آخری مرحلہ اس کا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے ہمیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کو گنوا کر آپ نے فرمایا ان میں تلاش کرو، فمن قامہا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ یہ والی بات اور جگہوں پہ نہیں ملتی، یہ مسند میں امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، اور جگہوں پہ بھی فرمایا کہ اس کے اللہ پچھلے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اگلے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر بخشے نہیں جاتے، تو یہ جو مغفرت عامہ ہوتی ہے یہ گناہ صغیرہ یا چھوٹے صغائر کے بارے میں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس رات میں رجوع اور احتساب کے ساتھ آ جاتا ہے، احتساب کے اندر توبہ بھی شامل ہے، نیت ثواب بھی شامل ہے، لوجہ اللہ کی خاطر ہونا، یعنی اللہ لوجہ اللہ اعمال کا ہونا بھی شامل ہے، للہیت بھی شامل ہے، تو جب وہ پورے احتساب کے ساتھ، پورے ارتکاز اور کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو یقیناً وہی توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ الندامت و توبہ، تو ندامت جو ہے وہ بھی توبہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا جامع مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ کی کچھ سٹیجز ہیں، ان میں سے پہلی سٹیج ہے ہی یہی کہ بندہ رجوع کامل کر لے۔ توبہ کا معنی بھی رجوع ہی ہے۔ کامل رجوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے احساس زیاں اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں یا میں نے غلطی کی ہے، نافرمانی کی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ عہد کر لے کہ مولا میں آئندہ اس چیز کا تکرار نہیں کروں گا، اس کو دہراؤں گا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے کوئی نقصان کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، وہ لوٹا دے، اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماری ہے تو وہاں وہ رجوع لے آئے، اپنی عاجزی پیش کر دے۔ اصل تو چیز یہ ہے شاہ صاحب، آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہمارے ناظرین بھی اس کو یقیناً اپنی توجہات اس پہ مرکوز کریں گے کہ اصل توبہ ہے ہی یہ کہ بندہ بھولا بسرا اللہ کی طرف مڑ کے اپنا رخ کر لے۔ اب اس رات میں جتنا خدا کو منانا آسان ہے، اتنا پورے سال میں کوئی موقع ایسا نہیں کہ اللہ کو منانا اس میں آسان ہو۔ بخشش بھی عام ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اس کی رحمت وسیع ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنے بڑے موقع ہونے اور اتنا بڑا چانس ہونے کے باوجود بھی جو شخص رخ نہیں کرتا، پھر احادیث کی وعیدیں بھی سامنے رکھ لیں اور ہم عقلی طور پر بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے قدیم اطباء کی مثال دی، بالکل ایمان کی کسوٹی پر اور تقوی کی کسوٹی پر اور اس کے یقین و اعتماد کی کسوٹی پر جب آپ پرکھیں گے تو وہ بندہ ایمانی طور پر مردہ ہی ہے۔ قرآن مجید نے جن کا من مر گیا ہے انہیں مردہ ہی کہا ہے، بے شک وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے کیوں نہ ہو، تو وہ مردہ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے حیات نو اسے مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے اس کی زندگی لوٹ آئے، جی کوئی ایسا تریاق مل جائے، تو وہ تریاق یہی ہے کہ بس وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، صرف اپنے اندر احساس پیدا کر لے کہ میرا رب میرا منتظر ہے۔ دیکھیں نا کوئی وزیر کوئی بڑا آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں ملنا چاہتا ہوں لوگوں سے، تو نہ بھی ملنا چاہے پھر بھی ہم
دکشائی کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں تو کائنات کا مالک، ہمارے پیارے آقا کریم کا مالک ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ندا لگوا رہا ہے کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے صلح کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے، اور پھر آج کل کے دنوں میں تو ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو حالت ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے پاس بھی وہ آ سکتی ہے، یہ وبا ہے نا، تو وہاں وہ دیکھیں چونکہ جو لوگ نان بلیورز ہیں، یعنی نان مسلم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی زبانوں پر اس غیبی طاقت کا نام اور اللہ کا نام آ رہا ہے، تو ہم تو ایمان رکھنے والے، ہم کس منہ سے سید عالم کے سامنے جائیں گے کہ ہم ایماندار تھے اور مسلمان تھے، جبکہ ہمارا اعتماد گولی پر تو ہو، ڈاکٹر پر تو ہو، انجیکشن پر تو ہو، ویکسین پر تو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ نہ ہو۔ وہ سب چیزوں پہ جب غالب اور قادر ہے تو ہمیں اس کی بارگاہ میں کامل رجوع لانا چاہیے۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی رحمت کی چھتری میں آ جاتا ہے، اور آج کی رات وہاں جگہ لینے سے، وہاں سپیس پیدا کرنے کے لیے آج کی رات سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا۔ بے شک حضرت، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس عنوان کو آگے بڑھایا۔ میرے ذہن میں ایک کسی استاد کا شعر آ رہا ہے، تو انہوں نے لکھا تھا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ماشاءاللہ، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ کہ موسم بھی اچھا ہو اور مٹی بھی زرخیز ہو اور پانی بھی موجود ہو، لیکن نفع وہی اٹھا سکے گا جو محنت کرے گا، جو ہل نہیں چلائے گا، بیج نہیں ڈالے گا۔ وہ اگر یہ توقع رکھے کہ موسم اچھا ہے، پانی بہت ہے، مٹی زرخیز ہے، تو یہاں سے مجھے بہت ساری کمائی ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ محنت کرے گا تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ تو ایسا شخص جس کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہوں، پانی بھی ہو، موسم بھی اچھا ہو، مٹی بھی زرخیز ہو، پھر بھی اگر سویا رہے، وہاں پہ محنت نہ کرے، تو وہ احسان کرانے کا مستحق نہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، شیطان کو بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، اور رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہو کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، یہ کرو گے تو بخشش ہو جائے گی، نوافل ادا کرو گے تو بخش دوں گا، معافی مانگو گے تو معاف کر دوں گا۔ اس کے باوجود اس ماحول میں بھی جو شخص محنت نہیں کرتا، غفلت کی چادر تان کے سویا رہتا ہے، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی لمحہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات کو رب کائنات کی عبادت میں ہمیں اس کے لمحات بسر کرنے چاہیے۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں، ایک سوال ہے مختصر سا، کہ یہ رات جو برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اور اس رات انسان اگر کوشش کرے تو بہت کچھ رب کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے، تو آپ کوئی 5 چیزیں ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ اس رات سرکار کے غلاموں کو کون سے 5 اعمال ضرور کرنے چاہیے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا تجربہ بھی ہے، میری جو سوچ فکر ہے، میں اس کی بنیاد پہ، ویسے تو کئی اعمال کی فضائل تو احادیث کے اندر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز احساس کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب پوری رات قرآن شریف بندہ پڑھتا رہے، درود شریف بھی پڑھتا رہے، ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن جو ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہونا ہے نا، اس کے لیے دل سے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، گردن سے اوپر زبان سے، اور اپنے اعضاء و جوارے ہمارے جھک جاتے ہیں، دل نہیں جھکتا۔ اصل چیز یہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، تو دل کو جھکانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر یہ کیفیت وارد کرے کہ میں خدا کا مجرم ہوں، اور اپنے جرائم کو، گناہوں کو سامنے رکھے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ وہ احساس پیدا کرے۔ اس کے بعد جب احساس پیدا ہو جائے گا، برسنا بھی آنکھوں کا شروع ہو جائے گا، دل کا تڑپنا بھی شروع ہو جائے گا، لیکن وہ باقی سارے ارینجمنٹس کر لے لیکن دل اس کا وہ دنیا میں ہی لگا رہے تو فائدہ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے کو، اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ، معصوم ہونے اور بڑی بڑی شخصیات محفوظ اور برگزیدہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو گناہگاروں کا روپ دھار کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ گناہگار ہوتے نہیں۔ ہم گناہگار ہو کر بھی اکڑ کر جائیں اور نمازی اور حاجی بن کے کھڑے ہوں تو یہ بالکل بھی نامناسب سی بات ہوگی، بلکہ الٹا خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ مجرم بھی ہے اور اکڑا ہوا بھی ہے۔ تو پہلے تو اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کر کے ندامت پیدا کی جائے۔ اس کے بعد پھر اعمال میں بے شمار اعمال ہے۔ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، بڑا نبی علیہ السلام دور بھی فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید کی کثرت تلاوت کی آپ کی رمضان میں ہوتی تھی، لہذا حضور کے عمل سے بہتر عمل کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جس قدر ہو سکے تو سمجھ کر پڑھنا، ویسے ساری زندگی کا معمول ہو، لیکن اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے کہ ایک ایک لفظ ادا ہوگا اور قرآن مجید کی یاد تازہ ہوگی کہ یہ نزول قرآن کی رات بھی ہے، اور قرآن مجید اور اس رات کا، اور قرآن مجید اور رمضان کا، اور قرآن مجید اور ہمارے نبی محتشم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بار بار بیان ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، چونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ بندے کو پاک کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، جو دل کی تلخی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم رجوع نہیں کر رہے ہوتے، توبہ نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمارے اندر احساس ندامت نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، وہ دل پہ سیاہ دبے کا لگنا اور پھر اس کا دل کو کور کر لینا جو احادیث میں بیان ہوا ہے، تو اس سیاہی کو اتارنے کے لیے تلاوت قرآن بھی ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک پر درود پڑھنا آپ کا ذکر ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ اللہ کا بھی ذکر ہے، تو ذکر اللہ سے بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ اترتا ہے، دل کی سیاہی اترتی ہے۔ تو جو آپ نے بات کی تھی کہ کھیت بھی تیار ہو اور وہ زمین بھی زرخیز، تو دل کی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے تلاوت قرآن مجید بھی ضروری ہے، احساس اور توبہ بھی ضروری ہے، درود شریف کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب ان چیزوں سے تو صرف زنگ اترتا ہے، درود پاک سے دل کے اندر بندگی کا جذبہ اور بندگی کا تحرک اور تحریک پیدا ہوتی ہے، تو درود پاک کی کثرت کی جائے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز یہ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور عبادت۔ حضور نبی رحمت معراج پہ گئے تو اتنا بڑا موقع تھا، حضور کی معراج، اس پہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت، انکساری اور اپنی عاجزی کا تحفہ پیش کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سجدہ، عبادت میں نماز پسند ہے اور نماز میں سجدہ پسند ہے، کثرت سجود بھی اس رات میں وہ بجا لائے۔ اور صدقہ و خیرات کا جہاں تک معاملہ ہے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ صدقہ و خیرات کا، انفاق فی سبیل اللہ کا موسم ہے، جس میں اللہ کریم 700 گنا تک بھی اور بغیر حساب بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھے، جیسے صدقہ فطر کی ایک ترتیب ہے ہمارے ہاں، تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں محروموں کو، اور امت کے اندر جو ایک رائج ہے طریقہ کار، زکوٰۃ بھی عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں آ کر ادا کرتے ہیں، تو باقی بھی صدقات و خیرات کا جو تصور ایک جامع ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں یا ان لمحات میں اللہ کی مخلوق کے وہ محروم جو لوگ ہیں جن کا حق ہمارے مال میں رکھا گیا ہے، وہ نافلہ بھی اور جو فرض صدقہ ہے وہ بھی ادا کرنے کی انسان کے اندر، اور اچھی اچھی نیتیں، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو اچھے ارادے کر لے۔ وما تاخر کے جو الفاظ میں نے پڑھے تھے میرے خیال میں وہ اسی لیے ہیں کہ اس رات میں جو اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کامل کہ مولا میں پچھلوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے سیدھا رہوں گا، اور وہ استعداد اور توفیق بھی اسی توبہ کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم تلاوت قرآن مجید، ذکر اللہ، درود پاک اور توبہ و استغفار، جیسے میں نے کہا احساس پیدا کرنا، ان چیزوں کو، اور کثرت سجود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اعمال تو بے شمار ہیں، لیکن یہ آپ نے 5 چیزیں فرمائی تھیں، تو یہ 5 چیزیں تو یہ کم از کم اگر کوئی بندہ لے آئے، اللہ کی رحمت سے قوی امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ جو فرمایا ہے اس نے اور حضور نے جو خبر دی ہے وہ بالکل 100% سچی ہے۔ ہمارا انسان ہونا اتنی پکی بات نہیں ہے جتنی سرکار نے جو کچھ فرما دیا ہے، تو اللہ پاک ہمارے ساتھ وہی، اور پھر اللہ، حضور نے نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اپنی توبہ اور عبادت کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو عبادتوں کا اور شب خیزی کا اور قیام اللیل کا فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں اللہ قیامت میں ٹھنڈی کرے گا اور انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف اور اس سے امید رکھتے ہوئے مصلوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس رات میں جب ہمارے پہلو بستروں سے جدا ہوں، ہمارے وجود اور ہماری باڈیز کہیں اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ یا مسجد میں ہوں، دل بھی وہی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ پکا وعدہ کر لیں اور پکی صلح کر لیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی پروگرام کا وقت مختصر باقی رہ گیا ہے، تو ہم نے آخر میں ایک کلام بھی سننا ہے جناب محترم قاری محمد اشتیاق صاحب سے، تو گزارش یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنا دیں۔ اول حمد ثنا الہی تو مالک ہر ہر دا، او تیرا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا، تے جے وکھاں میں او عملاں والے
دنیا میرے پلے مولا جیویں کا تیری رحمت ولے بلے 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 تے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ تے رات پہ ویتے بے دردانو نیندر سکھ دیا وے درد مندانو یاد سجل دی ستیاں جگاوے تے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں آپ کے سوز میں مزید برکت عطا فرمائے. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا تشریف فرما ہوئے. اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول فرمایا. قرآن مجید افضل ترین کتاب ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے راتوں میں سے کچھ راتوں کو فضیلت دی، اور لیلۃ القدر اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افضل ترین رات ہے. اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو عزت دی، اور حضرت جبریل امین فرشتوں میں فضیلت مآب میں افضل ترین ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت اپنے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے سب سے افضل ترین کتاب کو سب سے افضل ترین فرشتے کے ذریعے سب سے افضل ترین رات میں سب سے افضل ترین رسول کے قلب پہ نازل فرمایا. تو اس رات کی عظمتوں کے کئی پہلو ہیں. اللہ کریم ہمیں اس رات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مبارک اور ببرکت لمحات سے کما حق کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.